बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला की अज़मतों और ख़ास रहमत वाला महीना हमसे रुखसत हो रहा है। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने अपनी बेपनाह रहमतें, बख्शिश व मफ़रत और जहन्नम से आज़ादी का ऐलान आम फरमाया है, वह अब इख्तिताम पज़ीर हो रहा है। नाज़रीन इकराम, आज मैं आपके सामने शब कदर क्या है और इसमें हमें कौन कौन सी इबादत करनी चाहिए, इस मौजू पर गुफ्तगू करूँगी। अल्लाह ताला ने नबीउल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक़ से इस उम्मत पर बहुत मेहरबानियाँ की और इस उम्मत को ऐसे ऐसे इनामात और इज़ाज़ात से नवाजा कि उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहतरीन उम्मत करार दिया। पहली उम्मतों की उम्रें बहुत लंबी और कई साल हुआ करती थी। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब दूसरी उम्मतों की तवील उम्रों का मुशाहिदा करवाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ये ख्याल आया कि मेरी उम्मत की तो उम्रें बहुत ही कम हैं, फिर ये इबादत और रियाजत में उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे। तो अल्लाह ताला ने अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे ऐसे दिन और ऐसी ऐसी रातें अता की कि एक रात की इबादत का अजर 1000 महीनों की इबादत से ज़्यादा बना दिया। नाज़रीन इकराम, उन्हीं बाबरकत और अज़मत वाली रातों में से एक अजीम रात शब कदर है। और शब कदर के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। इस रात में लम्हे भर की इबादत वादा इलाही के मुताबिक 1000 महीनों की इबादत से भी अफसल है। नाज़रीन इकराम, आइए जानते हैं कि कदर किसे कहते हैं। अरबी ज़ुबान में लफ्ज़ कदर के बहुत सारे माना हैं। कदर का एक माना कदर व मंज़लत है, क्योंकि ये रात बहुत कदर व मंज़लत वाली है, इसलिए इसको लैलतुल कदर कहते हैं। कदर का एक माना तकदीर भी है। अल्लाह ताला अपने बंदों की तकदीरों के फैसले करके निफाज के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए फरिश्तों के हवाले कर देता है। इस रात में तकदीरें संवरती भी हैं और बिगड़ती भी हैं। और कदर का एक माना तंगी भी है। इस अजीम रात में इतनी कसरत के साथ मलाइका ज़मीन पर उतरते हैं कि ज़मीन तंग पड़ जाती है, ज़मीन छोटी पड़ जाती है। और कदर का एक माना ये भी है कि इस रात इबादत करने वालों को अल्लाह ताला साबे रुतबा और साबे मर्तबा बना देता है। नाज़रीन इकराम, कदर अगर बामाना रुतबा के हो, इस रात में अल्लाह के नेक बंदों, सालिहीन और मुत्तकीन के दरजात को फरिश्तों के सामने आलम बाला में नुमायां किया जाता है। शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस रात को लैलतुल कदर इसलिए कहते हैं कि अल्लाह ताला इस रात मुत्तकीन और सालिहीन के मुकामात को फरिश्तों पर वाज़े कर देता है। और इस रात गौस, कुतुब, अब्दाल और इमाम के ओहदे तफवीज़ किए जाते हैं, क्योंकि नेक और बरगज़िदा लोगों को रुतबे अता किए जाते हैं, इसलिए इसको शब कदर कहा जाता है। अगर शब कदर को बामाना बुजुर्गी लिया जाए तो इस रात फरिश्तों का नज़ूल होता है और वो बुजुर्ग हस्तियाँ जो इस दुनिया से चली गई होती हैं, उनकी पाकीज़ा रूहों को भी फरिश्तों के साथ मिला दिया जाता है। और वो पाकीज़ा रूहें जो सालिहीन, मुत्तकीन और हमारे नेक बुजुर्गों की होती हैं,
وہ بھی ملائکہ کے ساتھ زمین پر اترتی ہیں، ان کو ملائکہ کے ہم رتبہ بنا دیا جاتا ہے۔ وہ فرشتہ سیرت لوگ جو دیکھنے میں تو انسان نظر آتے ہیں، لیکن ان کا سیرت و کردار اتنا اعلیٰ اور اتنا پاکیزہ ہوتا ہے کہ ان کو ملائکہ کے ہم رتبہ بنا دیا جاتا ہے۔ اس رات ملائکہ بھی اترتے ہیں اور صالحین اور نیک لوگوں کی روحیں بھی زمین پر اترتی ہیں، اور ملائکہ زمین کا کوئی کونا ایسا نہیں ہوتا، کوئی چپا ایسا نہیں ہوتا جہاں ملائکہ موجود نہ ہوں، سوائے ناپاکی اور اس جگہ پر جہاں پہ گناہ ہو رہا ہو۔ اس کے علاوہ زمین کے چپے چپے اور زمین کے کونے کونے میں فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ ناظرین اکرام، جو نیک اور اللہ کے صالح بندوں کی روحیں ہوتی ہیں، وہ اپنی فیملی اور عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ اگر اس رات ان کو عبادت میں مصروف دیکھتی ہیں تو فرشتوں پر فخر کرتی ہیں اور خوش ہو کر ان کے لیے دعا کرتی ہیں۔ ان کی دعا کے صدقے اللہ تعالیٰ ان کی فیملی کے گھروں میں سارا سال خیر و برکت عطا کرتا ہے، اور اگر وہ ان کو کسی گناہ کرتے ہوئے یا غفلت میں ڈوبے ہوئے دیکھتی ہیں تو فرشتوں کے سامنے شرمسار ہو جاتی ہیں، وہ شرمندہ ہو جاتی ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں، باری تعالیٰ ہماری اولادوں کو نیکی کی توفیق عطا کر، ہماری اولادوں کو توبہ کی توفیق عطا کر۔ ان کی دعاؤں کے نتیجے میں اسی سال اللہ تعالیٰ ان پر کچھ مصیبتیں اور کچھ مصائب نازل کرتا ہے تاکہ ان کا رجوع اللہ رب العزت کی طرف ہو جائے اور ان کو توبہ کی توفیق مل سکے۔ ناظرین اکرام، یہ رات بڑی عظمت اور بڑی رفت والی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس رات کو عبادتوں کے ساتھ، آہو گریہ زاری کے ساتھ، ندامت اور شرمندگی کے ساتھ گزاریں، اور ہمیں چاہیے ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں تاکہ ہمارے بزرگ جو دنیا سے چلے گئے ہیں وہ ہم سے خوش ہو جائیں اور خوش ہو کر ہمارے لیے وہ دعائیں کریں۔ یاد رکھیں، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ ہو سکتا ہے کہ اگلی لیلۃ القدر آئے اور ہم ہی نہ ہوں۔ ان لمحوں کو ہم غنیمت جانیں، انہیں ضائع نہ کریں۔ یہ لمحے نصیب والوں کو ملا کرتے ہیں، اور یہ تو احساس کی بات ہے۔ احساس اگر زندہ ہو جائے تو بندے کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا پیدا ہوتا ہے، پھر اپنے بزرگوں کا بھی احساس ہوتا ہے، اور اگر احساس ہی نہ ہو تو پھر سب کچھ بیکار اور بے فائدہ ہے۔ تو ناظرین اکرام، ہمیں چاہیے کہ انوار و تجلیات اور رحمتوں کی برسات والی رات میں اللہ کی حضور اپنے دامن پھیلائے، اس کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کا اظہار کریں، کیونکہ وہ تو یہ کہتا ہے کہ میرے بندو، میرا تو دروازہ ہمیشہ کھلا ہی رہتا ہے، مجھے دروازہ بند کر کے بیٹھنے کی عادت نہیں ہے۔ کسی وقت بھی آ جاؤ، کبھی بھی احساس ہو جائے تو آ جاؤ، میرے دروازے کوئی بند نہیں پاؤ گے۔ ناظرین اکرام، ماہ رمضان مبارک کی تمام سعادتیں اور عظمتیں ایک طرف اور لیلۃ القدر کی عظمت ایک طرف ہے۔ ناظرین اکرام، آئیے جانتے ہیں کہ شب قدر کون سی رات ہے اور ہمیں اس میں کیا کیا عبادات کرنی چاہیے۔ رمضان مبارک کی تمام عظمتیں اور سعادتیں ایک طرف، لیکن شب قدر کی عظمت ایک طرف ہے۔ اکثر صحابہ کرام اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور جمہور علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کی 27ویں شب کو ہوتی ہے، اور یہ رات آخری عشرے کی طاق راتوں میں گردش کرتی رہتی ہے، لیکن زیادہ تر یہ رمضان کی 27ویں شب میں آتی ہے، اور اس کی نشانی
یا اس کی علامت یہ ہے کہ جبرائیل امین زمین پر اترتے ہیں اور بندوں سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جب جبرائیل علیہ السلام کسی بندے سے ہاتھ ملاتے ہیں تو اس کے اوپر رکت طاری ہو جاتی ہے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ گویا جس لمحے گناہگار بندے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے وہی لمحہ شب قدر ہے۔ اس رات کی عبادات کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ سچے دل کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ اپنے آپ کو اس رب رحیم کی بارگاہ میں پیش کر دینا، یہ ایسی عبادت ہے اس کا کوئی نیا بدل نہیں ہے۔ اگر ہمارا ٹوٹا ہوا تعلق، ہمارا ٹوٹا ہوا رشتہ اپنے رب کے ساتھ، اپنے مولا کے ساتھ جڑ جائے تو یہ ایسی عبادت ہے جس کا کوئی شمار و قطار نہیں ہے۔ اور بہت سارے حدیث مبارکہ میں اس رات کے حوالے سے بہت سی عبادات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں سے میں آپ کے سامنے جو رکھ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اس رات میں بزرگوں نے جو فرمایا ہے کہ اول درجے کی عبادت یہ ہے کہ اس رات میں 1000 نوافل ایسے ادا کیے جائیں کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ القدر اور اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے۔ پھر دوسرے درجے کی عبادت یہ ہے کہ اس رات میں 200 نوافل ایسے ادا کیے جائیں جس میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھی جائے۔ اور پھر اس رات کو تلاوت قرآن مجید سے سجایا جائے۔ لیلۃ القدر نزول قرآن کی رات ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس رات کو تلاوت قرآن مجید کریں، استغفار پڑھیں، درود پاک کی کثرت کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص شب قدر کی رات ایمان اور احتساب کی نیت سے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ بندے کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شب قدر بڑی برکت والی رات ہے، اور آپ نے کئی موقع پر اس کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ اگر یہ نور والی رات مجھے نصیب ہو جائے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، بادشاہ کے سامنے لمبی چوڑی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس اتنا کہہ دینا کہ باری تعالیٰ میں بہت گناہگار ہوں، مجھے معاف فرما دے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دے گا۔ پھر آپ نے اس دعا کی تلقین فرمائی، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لیلۃ القدر کی رات میں اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا اچھا لگتا ہے، اور جب کوئی گناہگار اپنے گناہوں کے ساتھ ندامت کے آنسوں کے ساتھ اس کو پکارتا ہے تو وہ ذات ضرور عطا کرتی ہے۔ ناظرین اکرام، میری دعا ہے کہ آپ سب کو اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر نصیب فرمائے اور شب قدر کی فیوزات اور برکات کا حصہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں میں امن و سکون اور راحت عطا کرے، آپ سب کے ایمان کی سلامتی عطا کرے، اس موذی وبا سے سب کو محفوظ رکھے، اور اس بابرکت رات میں
اللہ کی بارگاہ میں آپ سب بھی دعا کریں، امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، عالم انسانیت کے لیے دعا کریں، اپنوں کے لیے دعا کریں، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کرونا وائرس کووڈ-19 کی موجودہ کرٹیکل سچویشن سے آپ سب بخوبی آگاہ ہیں۔ مشکل کی اس گھڑی میں دکھی، لاچار اور بے بس لوگ ہماری مدد کے منتظر ہیں۔ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن ناروے دن رات دکھی انسانیت کی خدمت میں مصروف ہے۔ آئیے مشکل کی اس گھڑی میں اپنے زکوٰۃ، صدقات منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے فوڈ بینک میں جمع کروائیں۔ آئیے نیکیوں کے ایک سفر میں ہمارا ساتھ دیجیے تاکہ حقداروں تک ان کا حصہ پہنچے۔